जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। और मेरे साथ मौजूद है एजाज हैदर साहब। गुफ्तगू होगी आज एक बार फिर ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, तमाम इस खत्ते का जायजा लिया जाएगा अगले आधे घंटे और से कम में। तो वेलकम बैक एजाज साहब। सबसे पहले तो ईरान का मसला वहीं का जूं का तूं है, वो जिसे कहते हैं ना, खूह में ही फंसा हुआ है मामला। और ये बात सारी जो प्रिडिक्शंस थी कि ये मायदा हो जाएगा, एमओयू साइन हो जाएगा, ताहाल नहीं हो सका। बल्कि आज तो बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं ईरान की जानिब से। हम लोग देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि शायद जंग, एक और जंग नागुजीर है, या एक और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो अमेरिका सीरियस ही नहीं है अमन के मायदे के लिए या किसी किस्म की कंसेशंस देने के लिए। तो एक तो ये हमारा मौजू है आज का। और फिर मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी हम अफगानिस्तान के हवाले से भी बात करें, जहाँ पे रूस और अफगानिस्तान का एक कोई सो कॉल्ड डिफेंस पैक्ट हुआ है, और पाकिस्तान के लिए वो कितनी अलार्मिंग चीज है या नहीं है ये। और फिर एक दो और मौजूआत है। तो सबसे पहले तो ईरान का जरा एक क्विक जायजा लेते हैं कि वेयर थिंग्स स्टैंड। एक तो पहले तस्हीह कर लेते हैं कि मसला ईरान का नहीं है, मसला जो है वो अमेरिका का है, बल्कि ट्रंप साहब का है। जी, ईरान ने तो अपने मुतालबात जो थे मुज़ाकरात के लिए वो पेश कर दिए थे, और उसके बाद ट्रंप साहब ने शुरू में ये कहा कि ये हमें कबूल है। फिर उसके बाद उनके ऊपर चूँकि मुख्तलिफ अतराफ से दबाव आता है, तो फिर उन्होंने उसके मतन में तब्दीलियां की जो कि ईरान को मंजूर नहीं थी। लेकिन मैं आपको 7 नुकात देना चाहता हूं जो ईरान की हिकमत अमली के हवाले से। उसमें जो राइट, हम कल के वाक़यात को लेते हैं, क्योंकि 1 जून जो है वो एक जी, अहम दिन। सो उसमें जो ये इलाकाई महाज़ाराई हो रही है, उसमें ईरान की एक अहम कामयाबी जो है वो ये है कि ईरान ने लबनानी महाज जो है उसको जोड़ दिया है, जो वसी तर जो ईरानी और सेहूनी जो मामलात हैं, जिसके अंदर अमेरिका बहादुर भी आ जाता है। सो ये जो मुंसलिक किया है इसने, ईरान ने, ये मेरे ख्याल में एक अहम कामयाबी है। और अब इसमें यह है कि जो भी पेशरफ्त होगी उसमें अमेरिका और ईरान का के जो मामलात हैं उसको, लबनान को उसके तनाजर में देखा जाएगा। राइट। सो ये एक अहम। अच्छा, इसके अंदर एक और जो सब पॉइंट आप समझ लें वो ये है कि ईरान ने जिन वजूहात की बुनियाद पर ये जंग शुरू की गई थी, ये जारियत शुरू की गई थी, उसको जैसे आप अंग्रेजी में कहते हैं डी कपल कर दिया। यानी जो जोरी हथियारों का मामला था, जो मिसाइलों का मामला था, वो हो गया डी कपल। ठीक है। अब बात ये हो रही है कि जी एक डील होनी है, और डील भी अगर आप इसको बुनियादी तौर पे देखें तो अभी जो जिस चीज की बात हो रही है वो है फ्रेमवर्क फॉर अ डील। लेकिन ईरान ने और अमेरिका ने भी यह कबूल कर लिया कि यह डील है। वाह, इसकी तरफ हम आ सकते हैं। दूसरा नुकता यह है कि ट्रंप इंतजामिया ने ये जो बहरान जो उन्होंने खुद जो है क्रिएट किया, उसमें अब उसने ये कहा है, क्योंकि पहले उसने कहा था कि आई एम इन नो हरी, आपको याद है ना। उसके बाद जब ईरान ने कहा बिल्कुल कि हम याद तो है। बातचीत कर रहे हैं, हम बातचीत खत्म कर रहे हैं, तो फौरन ट्रंप आ गया। उसने फौरन कहा कि जी एक हफ्ते के अंदर अंदर ये मामला हो जाएगा, और साथ ही उसने नेतन्याहू को फोन भी कर दिया। तो इसका क्या मकसद हुआ? इसका मकसद ये है कि ये जो वाशिंगटन ने ईरान के साथ जो मफाहमत की राह में पेशरफ्त को बरकरार रखने की अब कोशिश है, क्योंकि ज़मीनी हकायक जो हैं वो ईरान के हक में है और ट्रंप के खिलाफ है। तो इस पेशरफ्त को बरकरार रखने के लिए वो कह रहा है कि जो
امکانات ہیں یا ممکنہ جو خلل ڈالنے والے عناصر ہیں، اور وہ خلل ڈالنے والے عناصر کون ہیں؟ وہ ایک عنصر ہے خلل ڈالنے والا، جو کہ صہیونی ریاست ہے، اور اس کے اندر اس وقت صہیونی قابض افواج کا لبنان میں جو فوجی حملہ ہے یا فوجی جو نقل و حرکت ہے وہ ایک بنیادی جو ہے. تو ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ پٹڑی سے اس کو نہ اتارے، وہ اسی لیے اس نے فون کیا اس کو نتن یاہو کو، اور اس کو گالی گلوچ بھی کی ہے اکارڈنگ ٹو میڈیا رپورٹس. جی بالکل بالکل. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ صہیونی ریاست اور حزب اللہ دونوں جو ہے نا وہ مفاہمت کی تشریح جو ہے نا وہ ان کی بالکل مختلف ہے. اچھا، اب اس میں حزب اللہ کے ریپرزینٹیٹیو سے بھی بات کی، لیکن جو تیسرا نقطہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لبنان کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی غیر مستحکم ہے. Correct. اور صہیونی ریاست اور حزب اللہ جو ہے اس مفاہمت کی شرح جو ہے وہ مختلف طریقوں سے کر رہے ہیں. Right. صہیونیوں کا کہنا یہ ہے کہ بیروت کے علاوہ پورے لبنان میں ان کو کارروائی کی آزادی حاصل ہے. حزب اللہ جو ہے وہ اس بات پر مصر ہے کہ صہیونی ریاست کی کوئی بھی فوجی کارروائی جنگ بندی کے فریم ورک کی خلاف ورزی ہے. سو یہ متضاد تشریحات ہیں، اور Right. ان کے تضاد کی وجہ سے جو زمینی صورتحال ہے اس میں بالکل واضح ہے کہ دوبارہ کشیدگی کی بہت بڑی گنجائش موجود ہے. اچھا، چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اگر امریکہ اور ایران آئندہ ہفتے کسی معاہدے پر پہنچ جاتے ہیں، جی ہاں، تب بھی لبنان ایک متنازع نقطہ بنا رہے گا، کیونکہ لبنان میں اسرائیل کی جو فوجی کارروائیاں ہیں اس میں اگر آپ کسی بھی تسلیم شدہ فریم ورک کی عدم موجودگی میں آپ کے پاس، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ مستقبل کے بحران کے لیے بہت بڑی گنجائش ہے. اچھا، پھر اس کے اندر یہ بات ہے کہ صہیونی ریاست کے پاس لبنان کے لیے کوئی مربوط اور طویل المدتی حکمت عملی موجود نہیں ہے. اور وہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ان کا سارا دار و مدار جو ہے نا وہ فوجی کارروائی کے اوپر ہے، اور اس کے پیچھے ایک فریم ورک ہے. یہ ایک پورا کانسیپٹ ہے جسے کہتے ہیں ٹرائیڈک ڈیٹرنس. اس کے بارے میں بھی ہم بات کر سکتے ہیں، بٹ اس میں ٹرائیڈک میں یہ ہے کہ جو بنیادی اس کے اندر، اور یہ صہیونی جو ہیں ماہرین ہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے ٹرائیڈک ڈیٹرنس کا، کہ آپ لبنان کے اوپر اتنا پریشر ڈالے ہیں کہ اگر حزب اللہ کو کوئی کارروائی کرتا ہے تو آپ جو ہے سزا دیں لبنان کو، اور لبنان کی حکومت کو اس بات پر مجبور کریں اس سزا کی وجہ سے کہ وہ حزب اللہ کے خلاف کارروائی کریں. سو یہ ٹرائیڈک ڈیٹرنس کا ایک کانسیپٹ ہے. اب جو داہیہ کا جو محلہ ہے بیروت میں جہاں پہ یہ حملے کرتے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہی ہے کہ گزشتہ 2.5 سال میں کتنے زیادہ حملے ہو چکے ہیں، کتنی بمباری ہو چکی ہے، لیکن اس سے جو حزب اللہ کی جو فوجی صلاحیت ہے یا اس کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس میں کوئی بڑی بنیادی تبدیلی نہیں آئی. رائٹ رائٹ. ٹھیک ہے، بلکہ اس میں ایک اور چیز یہ ہو گئی ہے کہ اگر یہ اس طرح کی کارروائیاں نہ کریں، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ لبنان کی حکومت نے گزشتہ 4-5 مہینے میں بہت دفعہ کوشش کی ہے کہ صہیونی ریاست کے ساتھ بات چیت کی جائے، بلکہ ڈی سی میں ان کی جو ہے نا ملاقات بھی ہوئی. تو اگر یہ اس کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں تو مکالمے کو ان کو آگے بڑھانے کے مواقع دینے چاہیے، لیکن یہ صرف فوجی دباؤ پر انحصار کر رہے ہیں. اب اس نقطے سے آگے ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ جو صہیونی ریاست کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ بتدریج پیچیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے. اب صہیونی ریاست یہ کوشش کر رہی ہے کہ بھائی کسی طریقے سے ٹرمپ کے اوپر دباؤ ڈالا جائے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایران کے ساتھ معاہدہ نہ کرے. لیکن ٹرمپ نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ اس نے لازماً معاہدہ کرنا ہے، کیونکہ اس کے پاس اپنے دباؤ ہیں، اس کے لیے اپنی زمینی حقیقتیں ہیں.
تو اب ٹرمپ کی یہ جو اپروچ ہے اس نے جو صہیونی ریاست کی لچک ہے نا اس کو مزید کم کر دیا اور اس کے پاس جو سپیس تھی اس کو محدود کر دیا. تو اب یہ معاملہ ہے, خلاصہ یہ ہے کہ جو مرکزی اسٹریٹجک سوال اب یہ نہیں ہے کہ لبنان کو وسیع تر امریکہ ایران تعلقات سے الگ تھلگ کیا جا سکتا ہے یا نہیں. ایران نے بہت حد تک اس بات کو یقینی بنا لیا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے, اس کو الگ تھلگ نہیں کیا جا سکتا. تو اب اصل چیلنج یہ ہے کہ کیا امریکہ ایران کے ساتھ معاہدے کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ لبنان کو علاقائی جو بحران ہے اس کا محرک بننے سے روک سکتا ہے یا نہیں. اور یہ سوال جو ہے یہ جڑا ہوا ہے اس سوال کے ساتھ کہ کیا امریکہ صہیونی ریاست کے اوپر اس قسم کا دباؤ ڈال سکتا ہے کہ جس میں صہیونی ریاست جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کر لے کہ وہ چونکہ اس کا انحصار ہے امریکہ کے اوپر اور امریکہ یہ نہیں چاہتا اس لیے وہ ہاتھ کھینچ لے. بے شک مطلب انولنگلی, صحیح یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ خوش دلی سے وہ قبول کر لیں گے, بے دلی سے کریں, بد دلی سے کریں, لیکن ان کو قبول کرنا پڑے. جیسے کہ جو ریگن نے کیا تھا, میناخم بیگن کو کہا تھا جب اس بچے کی تصویر آئی تھی جس کے بازو اڑے ہوئے تھے, تو ریگن نے فون کیا تھا میناخم بیگن کو اور اس نے کہا تھا کہ دس پکچر ڈپکٹس ہولوکاسٹ. ٹھیک ہے, اور بیگن نے بعد میں ایک امریکی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے بڑی رکت بھری آواز میں یہ بھی کہا کہ ریگن صاحب نے میرے ساتھ جو گفتگو کی تھی وہ بہت جو تھی وہ سخت لہجے میں کی تھی اور مجھے اس بات پر مجبور کیا تھا کہ میں بیروت سے فوجیں جو ہے وہ نکال دوں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ٹرمپی صاحب یہ کام کر سکتے ہیں, اور اگر کر سکتے ہیں تو کس حد تک جا سکتے ہیں یا جانے کے لیے تیار ہیں. بالکل, اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ ویدر وہ کیا سے بولتے ہیں یہ راستہ چنیں گے یا نہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہم یہ پہلے سے بھی کافی دیر سے بات کر رہے ہیں کہ ان دونوں جو ممالک ہیں ان کے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انٹرسٹ جو ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں. چاہے ان کا ہدف ایک رہا ہو ایران, لیکن اپنی اپنی ضروریات اور اپنی اپنی جو انٹرسٹ ہے, اور اب وہ کھل کر وہ تفاوت جو ہے یا وہ گیپ سامنے آ رہا ہے. اور شاید اسی سے امید ہے کہ کچھ تبدیلی یا اوپننگ کھل جائے which may lead to some sort of a resolution. لیکن ابھی بھی یہ بات ضرور ہے اعجاز صاحب کہ جتنا پریشر اسرائیل کا ہے اس وقت امریکن کانگریس کے اوپر, بڑی حد تک امریکن میڈیا آپ دیکھیں نا, وال اسٹریٹ جرنل جو ہے اور اس طرح کے جو اخبارات ہیں وہ متواتر وہ لگا رہے خبریں جو کہ بالکل ایک طرف سے پلانٹڈ لگتی ہیں, چاہے وہ پہلے ایم بی ایس کہہ رہا جی وہ یہ تو پلانٹڈ ہی اپنی ایکسیوس میں. یہ براک رابید جو ہے جو یہ خبریں دیتا ہے, براک رابید نے پوری ایک کتاب بھی لکھی تھی, وہ ٹرمپی کے ساتھ اس نے بیٹھ کے انٹرویو کیا تھا اور یہ وہ اسی کے اندر اس نے بات کی تھی کہ ان کا آپس میں نیتنیاہو کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے اور یہ ساری باتیں. اب یہ رابید جو ہے یہ صہیونی قابض افواج میں افسر بھی رہا ہے, ان کی انٹیلیجنس میں بھی رہا ہے. تو یہ دیکھیں یہ تو بیانی اس ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ آپ نے 98 یا 99% جو سچائی ہے نا اس کے اندر آپ نے 1 یا 2% کا ڈس انفارمیشن کا تڑکا لگانا ہوتا ہے. جو اصل میں یہ ہمارے ہاں تو الٹا کیا جاتا ہے نا, ہمارے ہاں تو وہ 1% سچائی کو لے کے اس کے اوپر 98-99% کا جو ہے نا جھوٹ بولا جاتا ہے, which is a bad thing, which is a crude. یہ بھارت بھی یہ کرتا ہے. That's a very crude way of doing it. جو the smarter way of doing it is کہ آپ جو ہے وہ اس میں وہ ہلکا سا تڑکا لگائیں. مطلب جیسے وہ ہریسے کے اوپر جو ہے نا یا جو اچھی بنی ہوئی جو وہ حلیم ہوتی ہے اس کے اوپر یا چنے کی دال پہ جو آپ تڑکا لگاتے ہیں اور پیاز ہوتا ہے اور
وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایکسیوس وغیرہ میں ان تمام جگہوں کے, اور دیکھیں جب آپ کا سورس, آپ بھی مدیر رہے ہیں, اخبار چلایا ہوا آپ نے, میں نے بھی اخبار چلائے ہوئے ہیں, کیا ہوتا ہے آپ کی, ہم نے رپورٹنگ بھی کی ہوئی ہے, سورسز کو ٹرائنگولیٹ کرنا اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کو کوئی خبر دے رہا ہوتا ہے اس کے خبر دینے کے پیچھے بھی تو کوئی زاویہ ہوتا ہے نا. ایبسولوٹلی. بغیر وجہ کے کوئی کیوں آپ کو خبر دے گا یا کیوں آپ کو کوئی اطلاع فراہم کرے گا, اس کا بھی ایک زاویہ ہوگا. بالکل. ہو سکتا ہے کہ اس کا زاویہ آپ کے زاویے کے ساتھ یا آپ کے منشا کے ساتھ جو ہے وہ متصادم نہ ہو, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو آپ نے ایک سورس سے اطلاع لی, پھر آپ نے دوسری سورس سے اس کو کنفرم کیا, تیسری سے, تو آپ اس کو ٹرائنگولیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ایک زیادہ بہتر جو ہے وہ تناظر ملے کہ یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے. تو جرنل ہو, نیو یارک ٹائمز ہو, پوسٹ ہو, ایکسیوس ہو, اٹلانٹک ہو, یہ سب کے اپنے میں بی بی سی ہو, یہ اب تو اس کے اوپر بہت سا کام بھی ہو چکا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا زاویہ ہے. الفاظ کیسے آپ استعمال کرتے ہیں, ان کو کہاں استعمال کرتے ہیں, کیوں استعمال کرتے ہیں, زبان جو ہے اس کا مقصد کیا ہے, لینگویج از پاور. جب آپ لفظ جو ہے وہ ٹیرر یا ٹیررزم کا, دہشت یا دہشت گردی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا زبان کے اندر اس کی جو پلیسمنٹ ہے وہ کہاں پہ آپ رکھ رہے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز معصومانہ نہیں ہوتی. بالکل ہر صحیح. چیز کے پیچھے, ہر لفظ کے پیچھے ایک داستان ہے. 100%. پھر جو ہے نا, اب میں وہ آئی ایم ناٹ گیٹنگ انٹو اینڈ اٹس ناٹ مائی ایریا یو نو اسپیشلٹی, آف کورس اٹس این ایریا آف انٹرسٹ فور شور, کہ وہ جس میں پھر ہرمینوٹکس کی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے ٹیکسٹ کو پڑھنا کیسے. اب وہ جو متن ہے اس کو جو آپ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر وہ آپ معروضی طور پہ پڑھتے ہیں, موضوعی طور پہ پڑھتے ہیں, اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑی بحث ہے جو ہرمینوٹکس میں ایک پوری بحث ہے کہ کیسے وہ آپ کرتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا امبرٹو ایکو کا وہ ٹینر لیکچر تھا جو انٹرپریٹیشن اینڈ اوور انٹرپریٹیشن کے اوپر. تو اچھا, اس کے اندر جب آپ پری ڈسپوزڈ ہوتے ہیں ٹو something that you are likely to agree to or with, تو آپ اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں, you lap it up. جب آپ پری ڈسپوز نہیں ہوتے تو کیا آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ آپ جو اپنی جو اس وقت جو آپ کی ہیورسٹکس ہیں اس کو آپ تھوڑا پیچھے رکھتے ہوئے اس کو دیکھ سکیں اور پرکھ سکیں؟ بہت مشکل کام ہے. بہت مشکل ہے, بہت مشکل کام ہے, یعنی شعوری طور پر کرتے ہوئے بھی یہ بہت مشکل کام ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس لیے یہ سارا جو بیانیہ ہے اور انفلوئنس آپریشنز ہیں کہ اثر انگیز ہونے والے کیسے جو ہے نا آپ طریقے استعمال کرتے ہیں, ان کی آج کی جنگ میں, آج کے بین الریاستی تعلقات میں ان کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. بالکل جی, بالکل. اب تو وارفیئر جو ہے وہ از خود اس کی آدھی تو انفارمیشن اور انفلوئنس کی وارفیئر ہوتی ہے. ہمیشہ سے تھی رضا, ہمیشہ سے تھی. فرق صرف یہ ہے کہ اب وہ جو آپ کے پاس انفارمیشن آتی ہے وہ سپیڈ آف لائٹ پہ آتی ہے. ہاں بس, ٹھیک ہے نا. ایک تو اس کی رفتار جو ہے وہ بہت تیز ہو چکی ہے, اور دوسرا اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ بہت تیز ہو چکا ہے. صحیح. تو اجاز بالکل بڑھتے ہیں آگے, چونکہ کانفلکٹ ہی بات ہو رہی ہے, انفارمیشن انفلوئنس کی بات ہو رہی ہے, پاکستان افغانستان کے تعلقات, وہاں بھی خیر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جتنی زیادہ وہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن اور انفلوئنسنگ کی کوشش جاری ہے. ایک تو پورا افغانستان کا ڈائسپورا بیٹھا ہوا ہے, وہ الگ ایک راگ الاپتا ہے.
ایک افغانستان کے اندر بیٹھا ہے, ان کا الگ ایک راگ درباری ہے, جو بھی آپ اس کو کہیں گے. پھر پاکستان کے اندر ان کے حمایتی ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم افغان پہلے ہیں, پاکستانی بعد میں ہیں, وغیرہ وغیرہ. اور پھر ایک پاکستان کی ریاست کا بیانیہ ہے, پھر پاکستان کی سیاسی جو پارٹیاں ہیں ان کا اپنا بیانیہ. تو اس وقت تو اگر آپ افغانستان پاکستان کا بھی کیلیڈوسکوپ دیکھیں اس کانفلکٹ کا, آپ کو دماغ گھوم جاتا ہے, بیکاز آپ کو اتنی انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن فیڈ کی جاتی ہے بائی دی آور کہ یو کانٹ ریئلی میک سینس آف اٹ. ابھی یہی جو روس اور افغانستان کے مابین کوئی دفاعی اگریمنٹ ہوا ہے, اب وہ اس کو بھی اسی تناظر میں اسی انداز سے دیکھا جا رہا ہے کہ جی روس جو ہے وہ افغانستان کی مدد کو آئے گا اور افغانستان پاکستان کا مقابلہ کرے گا, وغیرہ وغیرہ. تو ذرا یہ ان پیک کیجئے. پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ کیا ہے یہ اگریمنٹ, اور یہ کیا یہ پاکستان سینٹرک ہے, پاکستان کے خلاف ہے, یا یہ ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے بائی دی افغان طالبان. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ نہیں, طالبان دیکھیں, یہ طالبان جو ہے وہ روس کے پاس نہیں گئے. یہ جو معاملات ہیں کہ روس نے طالبان کی روس واحد ریاست ہے جس نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا نا, جی تو اور تو کسی ریاست نے ابھی تک نہیں کیا. نہیں کیا, صحیح بات ہے. تو روس نے, تو وہ ایک ٹریجیکٹری ہے جس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ روس نے ان کو تسلیم کیا, روس کے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں, روس نے ان کے ڈیلیگیشنز کو بھی بلایا, روس ان کے ساتھ اور معاملات بھی طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب یہ 27 مئی کو یہ دفاعی معاہدے کی بھی بات ہوئی ہے, اس کی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئیں, لیکن اس میں 2-3 چیزیں ہیں جن کا میں ذکر کرتا چلوں گا. دیکھیے اس کے اندر ابھی جو ماہرین ہیں خارجہ تعلقات کے, وہ اس بات کو پر بحث کر رہے ہیں کہ یہ جو روس کی پالیسی ہے یہ درست ہے یا یہ غلط ہے. اچھا, میں ذاتی طور پہ I don't put it in categories of right and wrong, کیونکہ اس طرح کے معاملات میں nothing is entirely right, nothing is entirely wrong. لیکن روس کی جو حکمت عملی ہے وہ basically what I would call transaction based realism. اور وہ یہ ہے کہ ایک تو روس کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اس کے قریبی جو مضافاتی ریاستیں ہیں, آئی وڈ سے جو مضافاتی ریاستیں ہیں, وہ اس کا نیئر ابراڈ ہے. وہ مغرب میں, اس میں یوکرین ہو, مولدووا ہو, اس کے اندر بیلاروس ہو, اب اور پریفریبلی فور رشیا, جو بالٹک اسٹیٹس ہیں وہ بھی, اور اس طرف جو ہیں یہ جو کارس جو ہیں یہ اس کا نیئر ابراڈ. تو ان کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ایک, ان کے ساتھ دفاعی معاہدے بھی ہیں. اب روس کو ہمیشہ سے ایک یہ خطرہ رہا ہے کہ جی یہ واٹ دے کال اسلامک ٹیررزم, کوٹ ان کوٹ ٹیررزم. تو چونکہ طالبان جو ہیں ان کو بھی داعش سے خطرہ ہے, جو یہ اسلامک اسٹیٹ خراسان جو جس کو کہا جاتا ہے, اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ طالبان جو ہے یہ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں, تو ان کے لیے یہ ہے کہ طالبان کو آپ خیمے کے اندر لے کے آئیں, اور طالبان جو ہیں وہ آپ کی لڑائی جو ہے وہ لڑیں. ٹھیک ہے, سو اٹس اے کاسٹ بینیفٹ دس تھنگ. اور یہ ایک بفر کریٹ ہو جائے, تو ایک تو آپ کا جو ہے مشرق وسط ایشیا کا جو ہے وہ بفر ہے, اور دوسرا بفر یہ ہو جائے گا. قباحت اس کے اندر یہ ہے روس کے لیے بھی اور ہمارے لیے تو بہت زیادہ. قباحت یہ ہے کہ طالبان کا جو طور طریقہ ہے جو آپ نے بہت واضح طور پہ دیکھا ہے, اور ہم نے تو نہ صرف دیکھا ہے بلکہ سہا بھی ہے اور سہ بھی رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کھیلیں گے جب تک اس کھیل سے ان کو کچھ مل رہا ہے. ٹھیک ہے, جب یہ ان کو محسوس ہوگا کہ اب اس کھیل سے ہمیں کچھ نہیں مل رہا, یا دوسری ٹیم جو ہے وہ ہم سے کچھ مطالبات کر رہی ہے کہ بھائی کھیل کے اصول و قواعد کے مطابق آپ نے یہ کچھ کرنا ہے, ہاں, وہاں پر یہ فوراً جو ہے وہ
جو ہے وہ الٹ جائے گی. تو بالکل ایک تو روس کو بھی اس حوالے سے جو ہے خطرہ محسوس ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اس دفاعی معاہدے کی تفصیلات نہیں ہیں، لیکن اس کے اندر جو شنید ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر گراؤنڈ ایئر ڈیفنسز اور اس قسم کی کچھ اور جو اکوپمنٹ ہے اس کے اندر ظاہر ہے نائٹ ویژن جو ہے وہ ڈیوائسز ہوں گی، گوگلز ہوں گی، اس کے علاوہ اسٹرائپر رائفلز ہوں گی. بیسکلی اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ at the infantry level and at the level of ground artillery کہ جس سے روس کے مطابق جس سے وہ داعش کے خلاف جو ہے مؤثر کارروائی کر سکے. لیکن داعش کے خلاف مؤثر کارروائی جن ہتھیاروں کے ساتھ وہ کریں گے انہی ہتھیاروں کا وہ استعمال ہمارے خلاف بھی کریں گے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے اچھا ایک اور جو اس کے اندر اہم بات ہے جو کہ میرے خیال میں ہمیں روس سے کرنی چاہیے، اور دو طرفہ طور پہ بھی کرنی چاہیے، سہ طرفہ طور پہ بھی کرنی چاہیے جس میں چین کی انوالومنٹ ہو، اور اقوام متحدہ کے فورم پہ بھی کرنی چاہیے، کہ طالبان جو ہیں وہ داعش کے خلاف تو لڑ رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ انہوں نے بے شمار اور گروپس کو پناہ دی ہوئی ہے بشمول یہ فتنہ الخوارج کے. تو اس لیے یہ زمزم سے دھل کے تو آئے ہوئے نہیں ہیں. اب روس جو ہے وہ اپنی تشریف بچانے کے لیے اگر ان کو ایسی فوجی امداد دے گا جو کہ ہمارے خلاف استعمال ہو سکتی ہے یا کسی اور ریاست کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے، تو یہ بھی معاملہ ایک جو ہے وہ اٹس اے میٹر آف کنسرن. اچھا اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ایران اور روس کے بہت گہرے تعلقات ہیں، اور ایران اور طالبان جو ہیں ان کے تعلقات میں ہمیشہ سے اتار چڑھاؤ رہا ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے جس کو ہمیں بہت قریب سے اس کا نہ صرف یہ کہ مشاہدہ کرنا پڑے گا بلکہ اس کو پرکھنا پڑے گا. اس کے حوالے سے ہمیں ایک حکمت عملی مرتب کرنی پڑے گی. اس کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں دو طرفہ طور پر روس سے بات چیت کرنی پڑے گی، سہ طرفہ طور پہ ہمیں چین کو بھی غالباً اس کے اندر شامل کرنا پڑے گا. تو اس کو ہم اتنی آسانی سے نہیں، خاص طور پہ گراؤنڈ اے ڈی کا یہ جو ایشو ہے اس کے اندر گراؤنڈ اے ڈی ڈرونز، واٹ کائنڈ آف ڈرونز آر وی گونا گیٹ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو جیسے میں نے کہا کہ ایون انفنٹری بیسک آرٹلری کے لیول کے اوپر اگر آپ کو افیکٹو مورٹرز مل جاتی ہیں یا ہاوٹسز مل جاتی ہیں یا کوئی آپ کو میڈیم گنز مل جاتی ہیں تو دیٹ از سم تھنگ وچ obviously ول انہانس دیئر کیپیبلٹیز. اور جو تعلقات کی نوعیت ہے اس وقت ہمارے اور ان کے تعلقات کی جو نوعیت ہے اس میں کوئی بھی فوجی نوعیت کی صلاحیت جو کہ افغانستان کی طرف جس کو بڑھاوا ملتا ہے دیٹ obviously creates a threat for us. بالکل. اجاز آپ نے جو ابھی نقطے لسٹ کیے میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ایک یہ عقل کو یا کم از کم لاجک نہیں بنتی اس بات کی کہ دیکھیے روس اور چین اب پکے گلوبل ریجنل اتحادی ہیں. ان کا نظریہ جو ہے سیکیورٹی کے بارے میں بھی اور ہر چیز کے بارے میں تقریباً الائنمنٹ ہے. اور چین اور پاکستان کی جس طرح کی ایک الائنس اور دوستی ہے وہ بھی، اور روس کو پتہ ہے اس کے بارے میں، اور روس سے جو پاکستان کے تعلقات امپروو ہوئے ہیں ماضی قریب میں اس میں بھی یقیناً ایک فیکٹر ہے چائنا کا اثر جو ہے. تو کیا روس جو ہے وہ واقعی میں کوئی ایسا اقدام اٹھائے گا جس سے کہ یہ پاکستان کا جو ہے انٹرسٹ وہ انڈرمائن ہو، گیون کہ چائنا کی جو ریلیشن شپ ہے پاکستان کے ساتھ، اور وہ پھر چائنا پاکستان ایک ایکویشن جو ہے وہ اس کو بھی تو امپیکٹ کرے گا. تو مجھے لاجک اس کی نہیں آپ فریم ورک آپ کا یو ہیو ٹو ری فریم دس.
ہاں دیکھیے آپ کا سوال جو ہے وہ اس حوالے سے اگر تو ہم اس کو اس طریقے سے فریم کریں کہ بھائی روس جو ہے وہ ایکس وائی زیڈ اے بی سی دے رہا ہے طالبان کو تاکہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف جنگ کر سکیں، تو پھر تو آپ کا سوال جس طریقے سے آپ نے فریم کیا ہے وہ بالکل مناسب ہے. لیکن اگر آپ اس کو اس طریقے سے فریم کریں کہ بھائی روس ان کو اے بی سی یا ایکس وائی زیڈ دے رہا ہے کیونکہ روس کے مفادات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو لشکر خراسان ہے اس کے خلاف یہ کارروائیاں کرتے رہیں اور ایک بفر کے طور پر کام کریں، ایک لو کاسٹ آپشن کے طور پر کام کریں، تو پھر اس کی بالکل منطق سمجھ آتی ہے کہ روس اس کو اپروچ کر رہا ہے not on the basis of understanding or empathizing with Pakistan's interests, but on the basis of Russia's own interests. Right. Now the point really is that we have to therefore talk to the Russians and tell them, explain to them that what you are doing is not good for us as in Pakistan, and in the longer term is not even good for you. It's not even good for, دیکھیں نا تاجکستان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات جو ہے وہ غیر مستحکم ہیں، ازبیکستان کے ساتھ بھی غیر مستحکم ہے. سو روس کو ہمیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ ایک خاص قسم کے نظریے کے اوپر انہوں نے اساس ڈالی ہے، ٹھیک ہے، اپنے ریاست کی، اور یہ اس سے رتی برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہلیں گے. صحیح. اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک اثاثہ بن کے ابھریں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، کیونکہ ہم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ ہمارا 90 کے اوائل سے لے کے اب تک جو تجربہ رہا ہے طالبان کے ساتھ، اس کی روشنی میں ہم نے روس کو یہ قائل کرنا ہے کہ آپ کی یہ جو حکمت عملی ہے اس کے اندر بہت سی خامیاں ہیں، اور یہ وہ خامیاں ان کو آپ لسٹ کر کے ان کو دیں کہ جی یہ ذرا آپ سوچ لیں کہ اس حکمت عملی کے پیچھے یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ بازی جو ہے یہ آپ کے لیے الٹ سکتی ہے. بالکل بالکل، بہت صحیح کہا آپ نے. اور میرے خیال سے آج کا شو جو ہے اس کا ہم اختتام کرتے ہیں. تھینک یو ونس اگین اجاز، اور انشاءاللہ بڑی جلد آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ. تب تک کے لیے خدا حافظ.